बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नादरीन व व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके लिखाना को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग दरस कुरान का आगाज़ करते हैं। मुदर्रिस होंगे जनाब कारी हाफ़िज़ मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, खतीब जामिया मस्जिद मोहल्ला अंसारियाँ शेखुपुरा। ये रोज़ाना सिलसिले का रूहानी और कुरानी व्लॉग जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब है, लिहाजा इसे इग्नोर मत कीजिए। और यूट्यूब चैनल बशीर रशीदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं दर्स कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नूहुर रब्बि इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला ख़सारा वमकरू मकरन कुब्बारा वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस वयऊक़ वनस्रा वक़द अज़ल्लू कसीरा वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला मिम्मा ख़तीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उद्ख़िलू नारन फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। वक़ाल नूहुर रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा। रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैय वलिमन दख़ल बैतिय मुअ्मिनन वलिलमुअ्मिनीन वलमुअ्मिनात वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, हकीकत ये है कि इन लोगों ने मेरा कहना नहीं माना और उन सरदारों के पीछे चल पड़े जिनको उनके माल और औलाद ने नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं दिया, और उन्होंने बड़ी भारी मक्कारी से काम लिया है और अपने आदमियों से कहा है कि अपने माबूदों को हरगिज़ मत छोड़ना, ना वद और सुआ को किसी सूरत में छोड़ना और ना यगूस, यऊक और नसर को छोड़ना। इस तरह उन्होंने बहुत सौ को गुमराह कर दिया है, लिहाजा या रब आप भी इनको गुमराही के सिवा किसी और चीज़ में तरक्की ना दीजिए। इन लोगों के गुनाहों की वजह ही से इन्हें गर्क किया गया, फिर आग में दाखिल किया गया और उन्हें अल्लाह को छोड़कर कोई हमायती मुयस्सर नहीं आए। और नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि मेरे रब, इन काफरों में से कोई एक बशिंदा भी ज़मीन पर बाकी ना रखिए। अगर आप उनको बाकी रखेंगे तो ये आपके बंदों को गुमराह करेंगे और उनसे जो औलाद पैदा होगी वो बदकार और पक्की काफिर ही पैदा होगी। मेरे रब, मेरी भी बख्शिश फरमा दीजिए, मेरे वालिदैन की भी, हर उस शख्स की भी जो मेरे घर में ईमान की हालत में दाखिल हुआ है, और तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की भी बख्शिश फरमा दें, और जो लोग जालिम हैं उनको तबाही के सिवा कोई और चीज़ अता ना फरमाइए। उनतीसवें पारे की सूरह नूह की
آیات 21 تا 28 ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 رکوع ہیں، یہ دوسرا پورا رکوع ہے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کے جو رکوعات ہیں، قرآن پاک کو نماز میں اس ترتیب سے پڑھنا، بالخصوص نماز تراویح کے اندر ہر رکعت میں 1 رکوع۔ رکوع کا معنی یہ کہ اتنا مضمون مکمل ہے وہاں سے یہاں تک۔ ایک تو یہ کہ رمضان کی تمام تراویحوں میں قرآن مسنون طریقے پر تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر جس کو قرآن پاک یاد ہے حافظ پڑھے اور باقی سب سنے، اور یہ سنت نہایت ہی ثواب کی چیز ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اور یہ وہ پہلی روئے زمین پر قوم ہے جس نے بتوں کی پرستش کو اختیار کیا شیطان کے اکسانے پر۔ مفسرین نے تفصیلات میں لکھا ہے یہ سورہ نوح کے اندر ان کے 5 بتوں کا نام اللہ پاک نے لیا ہے۔ یہ ان کے بڑے بت تھے جو در حقیقت اللہ کے 5 نیک بندوں کی انہوں نے تصویریں بنا لی تھی۔ ہوا اس طرح کہ ان کی وفات کے بعد شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ وہ نیک لوگ تھے، بھلائی کا حکم کرتے تھے، خود نیکوکاری انہوں نے اختیار کی تو ان کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تم ان کی تصویریں وضع کرو، اور تصویر کا زمانہ فوٹو سے پہلے تک اب تک رہا ہے۔ انسان مصوری اور ذہین لوگ اور اس فن کے ماہرین بندے کو دیکھ کر اس کی شکل کاغذ پہ اتارتے تھے اور بے عین ہی بالکل سمجھ آتی تھی، ٹھیک ہے جیسے ہمارا فوٹو ہوتا ہے۔ پھر اس نے اکسایا کہ یہ جو فوٹو ہیں یہ تو مٹ مٹا جائیں گے، تم ان کے بت بناؤ، مورتیاں بناؤ، پتھر کی ایک شکل وضع کرو تاکہ وہ مٹے نہ۔ پہلے تو صرف دیکھنے کی حد تک تھا معاملہ، جب انہوں نے وہ مورتیاں بنا لی تو شیطان نے آہستہ آہستہ ان کے سامنے دعا مانگنا، ہاتھ جوڑنا، جھکنا، سجدہ کرنا، پھر ان کے نام پر چڑھاوے چڑھانا اور ساری گمراہیاں اکٹھی کرنا۔ اللہ کے پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، جو اس مشرک اور کافر قوم کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے، اور انہوں نے سال ہا سال نہیں صدیوں زمانے تک ان لوگوں کو بہت سمجھایا، دن رات مجالس میں اکیلے علیحدہ، اور تو اور ان کی گمراہی اتنی شدید تر کہ خود نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی ایمان اختیار نہیں کیا۔ 4 بیٹے تھے، 3 مسلمان ہوئے، شرک کفر سے توبہ کی، اور ایک اسی گمراہی میں قوم کے ساتھ آخر تک برباد ہوا۔ ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کہ ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ اے نوح تو نے زندگی بھر یہ کام جاری رکھنا ہے، دعوت کا، تبلیغ کا، ابلاغ حق کا، لیکن جو مسلمان ہو چکے جن کی تعداد 80 یا کم و بیش لکھی ہے، ان کے علاوہ اب کوئی مسلمان ہونے کا نہیں۔
اور ان کی آگے جو نسلیں آئیں وہ بھی کفر در کفر میں مبتلا ہوئیں، اور ان کا کوئی آگے بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ آگے نسل میں کوئی ایمان کو اسلام کو اختیار کرے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں سے مایوس ہو کر ایک موقع پر طائف کا سفر کیا۔ مکے سے دور ایک شہر تھا، وہاں کے لوگوں کو سمجھانے گئے اور انہوں نے بڑی بدتمیزی اور جفا کا اور ظلم کا معاملہ کیا۔ واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدماش اور بچے اور پتھر مارے اور بڑی اذیت تکلیف پہنچائی۔ ایک درخت کے نیچے جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تشریف فرما ہوئے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک ایسے ظالموں سے میرا پالا پڑا، میری حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالی شانہ نے فرشتے کو بھیجا کہ یہ طائف کی بستی کو ابھی آپ کہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان جیسے گندم اور دانہ پیسا جاتا ہے چکی میں، ان کو پیس کر رکھ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ میں یہ نہیں چاہتا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ یہ اگر مسلمان نہیں ہوئے تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے لوگ مسلمان ہوں گے، اس لیے ان کو نہ مٹایا جائے۔ اور آپ کی اس خواہش اور اس اظہار کو تاریخ نے دیکھا، کتنی سچی بات کہ اسی شہر کے کئی لوگ ایمان اسلام کو دنیا میں پہنچانے میں بہت نمایاں ہوئے۔ پیغمبروں کا معاملہ عام انسان جیسا ہرگز نہیں ہوتا، وہ اللہ کی وحی سے اور اسی کے الہام سے سب یہ جو ہے نا کہ انہوں نے بد دعا کی، یہ قدرت کا ہی اشارہ تھا کہ ہم نے ان کو مٹانا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا اللہ ان کو مٹا دے، ان میں خیر کا کوئی شمع اور کوئی ذرہ باقی نہیں رہا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ان کے 5 بڑے بت تھے۔ یہ سارے معاملات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اور لوگوں میں یہ باتیں بار بار پیش آنے والی تھیں۔ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر کو پاک کر دو بتوں کی گندگی اور نجاست سے۔ وہ ایک شرک کا آلہ انسانوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں جہاں سعی کی جاتی ہے حج اور عمرے میں، وہاں بھی 2 بت لگائے ہوئے ہیں، ایک مرد کا اور ایک عورت کا، نائلہ اور اوصاف۔ اور اس کی کہانی بھی عجیب لکھی ہے کہ پہلے تو اتنی آبادیاں نہیں تھی، اور بالخصوص مکے کے شہر میں تو لوگ حج کے لیے طواف عمرے کے لیے پہلے بھی آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرد اور عورت، وہ انہوں نے دیکھا اب کوئی بھی نہیں، ہم 2 ہی ہیں، تو شیطان کے اکسانے پر انہوں نے کمرہ بھی خالی دیکھا بیت اللہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی یہ بات۔ تو انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر جا کر زنا کیا، تو اللہ نے ان کو وہیں سزا دی، پتھر بنا دیے۔ اور بعد والوں نے ان زانیوں کو ایک کو گاڑ دیا صفا پر، ایک کو مروہ پر۔ اب وہ بھی ان کے خدا اور بت اور وہ مورتیاں جو ہیں ان کی پوجا کے قابل بنی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر سب سے پہلا کام یہی کیا کہ جتنی تصویریں اور بت اور مورتیاں ہیں ان سب کو توڑ دیا جائے، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ اور نائلہ اور اوصاف کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی لاٹھی سے ڈنڈے کے ساتھ ان مورتیوں کو دھکا دے کر گراتے اور یہ ارشاد فرماتے جاء الحق وزہق الباطل۔ قرآن پاک کے ہی یہ الفاظ ہے کہ اب حق آ گیا ہے، باطل ختم ہو گیا۔ اور پیشین گوئی یہ ارشاد فرمائی کہ جزیرہ عرب کو اللہ تعالی شانہ نے میری برکت سے اب تا قیامت ان بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا۔ 1450 سال گزر چکے ہیں، وہاں یہ رواج نہیں ہوا کہ دوبارہ جیسے ہندو یہاں پر وہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو دیوتا اور دیوی مانتے ہیں، وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں، بت کے وہ ٹکڑے پتھر کے ریزہ ریزہ وہ آپ کے قدموں میں ہیں، وہاں آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے قوم نوح کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو غرقاب کر دیا، پانی کا عذاب بھیجا، اور شارحین نے لکھا ہے کہ وہ روئے زمین پر آنے والا ایک ہی طوفان تھا جس نے پہاڑوں کو بھی ڈبو دیا۔ زمین کو حکم دیا اپنے چشموں کو، اپنے اندر کے سینے کے پانی کو باہر نکال۔ آسمان مسلسل برس رہا ہے، اور بعضوں نے لکھا کہ 6 مہینے تک یہ کیفیت رہی۔ اب 6 دن بارش ہو تو وہ نہیں سنبھلتی، اور 6 مہینے، اور وہ بارش بھی ایسی نہیں، طوفانی اور بہت زیادہ اور موسلا دھار، اس نے ہر چیز کو ڈبو کر۔ قرآن پاک میں صراحت ہے کہ کوئی ایک کافر بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ڈوبنے والوں میں ہوئی اپنے کفر اور شرک کے باعث، اور ان کا وہ بیٹا جس کو آخر میں بھی تلقین فرمائی کہ کلمہ پڑھ لے اور اس کشتی کے اندر آ جا۔ کشتی میں وہی سوار ہوتا ہے جو ایمان والا ہے۔ آج بھی وہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشتی کے اندر جو ہے وہ بچ گیا اور بچے گا یہاں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں کے اس سیلاب میں ڈوبا تو وہ خود اپنی مرضی، یہ نہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر چیز کی وضاحت قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرما دی ہے، اور قرآن کے الفاظ ایسے زیادہ فٹ اور چسپاں ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ میرے اور ہمارے لیے اور اس دور کے لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو ڈوبنا چاہتا ہے کفر کے سبب، اور یوں سمجھ رہا ہے پہاڑ کی چوٹی پر ابو چڑھ جاؤں گا، کوئی میلوں تک اوپر پانی تو تھوڑا ہی آ جائے گا، تو اس کو سمجھا رہے تھے کہ اے بیٹے لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچائے گا، اللہ بچانے والا وہ بچا سکتا ہے، اس نے شرط ایمان کی رکھی ہے، وہ تیرے اندر نہیں، تو بھی ڈوب جائے گا۔ بچنے کی ایک صورت ہے۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ ان کے وہ 5 بت اور ان کے سارے آسرے اور سہارے، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی، روئے زمین سے مٹ گئے۔ کون کیا تھا کسی کو آج کچھ خبر اور نشان نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا یہی نقصان ہے کہ دونوں جہان انسان خود آپ اپنے برباد کرتا ہے، اور بچاؤ کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ آج بھی کشتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین محمد، شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس میں آنے کی صرف ضرورت ہے، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے پر اللہ تعالی شانہ نے دونوں جہانوں کی نجات رکھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتہ۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن آپ نے سنا۔ آج کے درس میں سورہ نوح کی آیات مبارکہ 21 تا 28 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناشیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔